नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। इस सेशन का नाम है अराइवल इन मदीना, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना में दाखिल होना। लास्ट सेशन में हमने देखा कि कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु और उनके ग़ुलाम और उनके गाइड के साथ मक्का से मदीना के लिए निकलते हैं। मंडे के दिन 8 रबीउल अव्वल और 14th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुबा पहुँचे। ये जगह यथरिब के आउटस्कर्ट्स में थी। उर्वा इब्न ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु से मालूम हुआ है कि जब मदीना के मुसलमानों को ये पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आने वाले हैं तो वो हर दिन सुबह हर्रा जाते हैं। ठीक है, हर्रा एक जगह का नाम है जो मदीना से बाहर थी। तो ये मुसलमान हर सुबह हर्रा जाते और जब तक वो सूरज की धूप बर्दाश्त कर सकते थे वो वहीं रहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करते थे। और जैसे ही धूप उनसे बर्दाश्त नहीं होती, यानी गर्मी बहुत बढ़ जाती, तो वो वापस अपने घर आ जाते। उस दिन भी जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुबा पहुँचे, ये लोग हर्रा से वापस अपने घर पहुँच ही रहे थे कि एक यहूद कुछ काम से अपने फोर्ट पर चढ़ा और उसने देखा कि दूर से कोई सफ़ेद कपड़ों में लोग आ रहे हैं। ये लोग खुबा में दाखिल हो रहे थे। जब उसने इन लोगों को देखा तो वो समझ गया कि ये ज़रूर वही है जिसके इंतज़ार में मदीना के मुसलमान बैठे हैं। उसने ज़ोर से पुकारा, ए अरब की कौम, जिसका तुमको इंतज़ार था वो आखिर आ ही गए। जैसे ही मुसलमान ये बात सुने वो अपने हथियार लिए और हर्रा की तरफ भागे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेलकम किए। उनमें से बहुत सारे लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानते थे, तो कुछ लोगों ने अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा। क्योंकि अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के कुछ बाल सफ़ेद थे तो लोगों ने सोचा कि यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु अम्र बिन औफ के क़बीले की तरफ पलटे जो कि खुबा में रहते थे और ये वहाँ उतरे और कुछ देर खामोशी से बैठे। अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु लोगों से मिल रहे थे। जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरज की रोशनी गिरी तब अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक चादर से छाँव देने लगे। इससे सबको पता चला कि अल्लाह के रसूल कौन है। हर तरफ तकबीर की आवाज़ गूंज रही थी। अंसार जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की खुशी में जश्न मना रहे थे। अंसार किसको कहते हैं? मदीना के मुसलमान को अंसार का टाइटल मिला था। अंसार का मतलब क्या है? हेल्पर्स या सपोर्टर्स, लोग जो मदद करते हैं ना, उनको अंसार कहते हैं। तो ये अंसार का टाइटल मदीना के मुसलमानों को दिया गया था। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुबा में अम्र बिन औफ के क़बीले में कुलसूम बिन हदम के घर 4 दिन तक रुके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रदियल्लाहु अन्हु को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर आए थे कि जो भी लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना सामान, अपना माल जो रखाए थे, अली रदियल्लाहु अन्हु को वो सब माल उन लोगों तक पहुंचाकर आना था। याद है हमने कहा था पहले भी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग अपने कीमती सामान या माल रखते थे क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना भरोसा करते थे। उनको लगता था कि उनका माल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हिफाजत से रहेगा, राइट। तो इसलिए उनका माल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखाया जाता था। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को ये ज़िम्मेदारी दी कि वो जिसका माल था वो उन लोगों तक पहुंचा दें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर अली रज़ियल्लाहु अन्हु ये काम निपटाकर खुबा पहुँचे। ठीक है, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुबा में 4 दिन तक थे, ऑलराइट। और जब वो ये 4 दिन खुबा में थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मिलकर एक मस्जिद का फाउंडेशन बनाए। और ये सबसे पहली मस्जिद थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी और ये खुबा में बनी। ठीक है, मस्जिद खुबा कहा जाता है इसको। और ऑब्वियसली इस मस्जिद को कंप्लीट होने में या बनने में कुछ वक्त लगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुबा मंडे पहुँचे और फ्राइडे तक वो खुबा में थे। फिर फ्राइडे को अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के साथ खुबा से निकले। उससे पहले उन्होंने बनु नज्जार को उनके पहुँचने की खबर दी। अब बनु नज्जार कौन थे? ये अब्दुल मुत्तलिब के रिश्तेदार थे जो यहाँ मदीना में रहते थे। याद है ना, अब्दुल मुत्तलिब मदीना से थे, उनकी माँ मदीना से थी, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार थे।
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رشتہ دار کو یہ میسج بھیجا کہ وہ پہنچ گئے، اور یہ سن کر ان کے رشتہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے خبا پہنچے، اور اب سب لوگ خبا سے مدینہ کی طرف نکلے۔ اب کیونکہ وہ جمعہ کا دن تھا اور راستے میں ظہر کا وقت ہو گیا تھا، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کی نماز پڑھانی تھی۔ تو وہ لوگ بنو سالم بن اوف کے قبیلے کے پاس پہنچے اور وہاں رک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھائے۔ کہا گیا ہے کہ اراؤنڈ 100 لوگوں سے زیادہ لوگ موجود تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھے۔ اب جمعہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا یثرب میں فائنلی داخل ہوئے، اور اس دن سے یثرب کا نام مدینہ رکھا گیا۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اور ان کے رشتہ دار جو بنو نجار سے تھے، یہ سب لوگ بھی ایک ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوئے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے، وہاں کے لوگ جشن منانے لگے، خوشیاں منا رہے تھے۔ مدینہ کے لوگ، ان کی عورتیں، ان کی بچیاں، یہ لوگ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویلکم کرتے ہوئے گانے گا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اب انصار جو تھے وہ بہت زیادہ پیسے والے نہیں تھے۔ یاد ہے نا، انصار کون؟ مدینہ کے مسلمان۔ تو اب یہ لوگ زیادہ پیسے والے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پر رکے تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر سکے۔ اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو ہر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو اپنے گھر کی طرف روکنے کی کوشش کر رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے یہی کہتے کہ اونٹنی کو راستہ دے دو، یہ اللہ کی مرضی سے رکے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پھر ایک جگہ پر جا کر رک جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں رہتے ہیں۔ پھر وہ اونٹنی وہاں سے اٹھتی ہے اور پھر آگے بڑھتی ہے، اور پھر وہ واپس وہیں آ کر رک جاتی ہے جہاں پہلے آ کر رکی تھی۔ اسی جگہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی رکی تھی، اس جگہ پر مسجد نبوی بنائی گئی۔ ٹھیک ہے، تو جو جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی رکی، اس جگہ پر مسجد نبوی بنائی گئی۔ ٹھیک ہے، اب جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے اترے، ابو ایوب انصاری جو کہ بنو نجار سے تھے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، وہ جلدی سے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے سیڈل اٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں ان کی اونٹنی کا سیڈل ہوگا، ان کو بھی وہیں فالو کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابو ایوب انصاری کے گھر پر رکنا تھا، اور کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر اراؤنڈ 6 مہینے تک رکے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آنے کے کچھ وقت بعد وہ زید بن حارثہ کو اور ابو رفیع کو مکہ بھیجے، اور وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فیملی کو اپنے ساتھ مدینہ لے کر آئے۔ ان میں کون کون تھے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہ، سودا رضی اللہ عنہ، ام ایمن، عثمان بن زید، ام رومان جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، عائشہ رضی اللہ عنہ، اور اسما رضی اللہ عنہ بھی ساتھ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں جو ان کے ساتھ نہیں تھیں، ایک زینب رضی اللہ عنہ، کیونکہ ان کے شوہر مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ مدینہ آئیں، اور رقیہ، ان کے بارے میں تو ہم نے کہا تھا نا کہ وہ ہجرہ کر کے ابسینیا چلی گئی تھیں۔ ٹھیک ہے، تو اب مدینہ میں 2 طرح کے مسلمان تھے، ایک وہ جو پہلے سے ہی مدینہ میں رہ رہے تھے جن کو انصار کہا گیا، اور دوسرے وہ جو مکہ سے ہجرہ کر کے مدینہ آئے جن کو مہاجرین کہا گیا۔ ٹھیک ہے، تو انصار کون؟ جو پہلے سے ہی مدینہ میں رہتے تھے وہ مسلمان، اور مہاجرین کون؟ وہ مسلمان جو مکہ سے ہجرہ کر کے مدینہ آئے۔ ٹھیک ہے، اب مدینہ میں انصار کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگ رہتے تھے، یعنی عرب کے ساتھ ساتھ اور کون رہتا تھا؟ یہود رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، کہا گیا ہے کہ مدینہ میں اراؤنڈ 50% یہود تھے اور 50% لوگ عرب تھے۔ ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کے فورٹس بھی بنے ہوئے تھے۔ اراؤنڈ 50 فورٹس یہود کے تھے اور تقریباً 30 فورٹس عرب کے تھے، کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ جنگیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ لوگ اپنے فورٹس بنا کے رکھے تھے۔ اب مدینہ والوں کا آکیوپیشن کیا تھا؟ وہ لوگ کیا کام کرتے تھے؟ ان میں میجورٹی جو لوگ تھے وہ فارمرز تھے، کیونکہ ان کے پاس ڈیٹ پامز ہوتی تھیں، یعنی کھجور کے جھاڑ ہوتے تھے۔ یہ لوگ کھجوروں کے فصل لگاتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ مرچنٹس بھی تھے،
لیکن مکہ کے لوگ زیادہ تر کیا کرتے تھے؟ ان کا آکیوپیشن کیا تھا؟ وہ لوگ زیادہ تر ٹریڈ کرتے تھے، رائٹ؟ ان کے کیراوینز ہوتے تھے نا جو سیریا اور یمن آتے جاتے تھے. اور جو مدینہ میں جو یہود ہوتے تھے یہ لوگ فارمرز بھی تھے، مرچنٹس بھی تھے، اور ساتھ ساتھ گولڈ سمتھس بھی تھے. یہ لوگ جنگوں کے ہتھیار بناتے تھے اور عرب کو بیچتے تھے، یعنی یہ لوگ پیسے والے تھے. ٹھیک ہے؟ تو اب ایک طرف یہ لوگ جو مہاجرین تھے یہ لوگ مکہ سے نکل کر آ تو گئے لیکن مکہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے. ایسے کئی مسلمان تھے جو مکہ میں اپنا سارا مال چھوڑ کر آ گئے تھے کیونکہ وہ اپنا مال لے کر نہیں آ سکتے تھے. ان کے پاس ان کا اسیٹ کیا تھا؟ ان کا مال کیا تھا؟ یا تو ان کے پاس زمین ہوتی تھی یا پھر ان کے پاس بھیڑ بکریاں ہوتی تھی، رائٹ؟ اب وہ لوگ تو یہ سب کچھ اٹھا کر نہیں لا سکتے تھے اپنے ساتھ، تو زیادہ تر لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے. اب اوپر سے نئی جگہ، تو یہ سب کچھ ان لوگوں کے لیے آسان نہیں تھا، اور نئی جگہ کی وجہ سے کئی سارے لوگ بیمار بھی ہوئے. ٹھیک ہے؟ ان میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ بھی بہت زیادہ بیمار ہوئے تھے. ان کو بہت تیز بخار تھا، اور ایسے وقت میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی خدمت کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ ہمارے لیے مدینہ کو ایسا بنا دیجئے جیسا ہمارے لیے مکہ تھا. یہاں کے کلائمیٹ میں، یہاں کے اناج میں، یہاں کے پھل میں بہت زیادہ برکت دے دیجئے. اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی، اور کچھ وقت میں ہی جو بیمار تھے وہ سب صحت مند ہو گئے اور سب لوگ خوشی سے اس جگہ کو اپنا لیے. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے انہوں نے یثرب کا نام بدلا اور بدل کر مدینہ رکھا. پر کیوں یثرب کا نام بدلا گیا؟ کیونکہ اس کے نام کے مطلب میں نیگیٹیوٹی تھی. ٹھیک ہے؟ اس کے نام کا مطلب ہے بلیم، یعنی الزام لگانا. ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس جگہ پر لوگ بہت زیادہ بیمار ہوتے تھے اور کچھ لوگ بیماری سے ختم بھی ہو گئے تھے. یاد ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بھی یثرب میں ختم ہوئے اور ان کی ماں آمنہ بھی یثرب کے آس پاس میں ہی ختم ہوئی تھی، رائٹ؟ تو کہا جاتا ہے کہ جو بھی لوگ یثرب آتے تھے وہ بیمار ضرور پڑتے تھے، اور اس لیے یثرب کا جو نام رکھا گیا یہ ایک کرس تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جگہ ہی بری ہے. ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ساتھ یہود اس جگہ کو یثرب پکارتے تھے، اور اللہ نے قرآن میں اس کا نام مدینہ کہہ کر ریفر کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کا نام بدل کر مدینہ رکھا تاکہ اس کی ساری نیگیٹیوٹی دور ہو جائے. ٹھیک ہے؟ اور مدینہ کا مطلب کیا ہے؟ نبی کا روشن شہر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے نام کو طابہ بھی کہا. ٹھیک ہے؟ طابہ کا مطلب ہوتا ہے پیور، یعنی پاک. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے نام کو بدلا اور مدینہ رکھا تو وہاں کے جو منافقین تھے اور جو یہود تھے وہ لوگ پھر بھی اس جگہ کو یثرب ہی کہہ کر پکارتے تھے، اور یہ ان کا طریقہ تھا بتانے کا کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یثرب کا نام بدل کر مدینہ رکھا. اب اس کے بعد انہوں نے وہاں کے لوگوں میں اصلاح کیا. ٹھیک ہے؟ اس جگہ کو، ان لوگوں کو آرگنائز کیا، اور سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی. کہاں پر؟ اسی جگہ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آ کر بیٹھی تھی، رائٹ؟ اسی جگہ پر مسجد بنائی گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین خریدے جہاں ان کی اونٹنی آ کر بیٹھی تھی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زمین کے پیسے دلوائے، جبکہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیسے نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیسے لینے ہی پڑے. کیونکہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی لوگوں کا فائدہ نہیں اٹھاتے تھے. لوگ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیسے نہیں لیتے تھے کیونکہ وہ اللہ کے رسول تھے، لیکن اس بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فائدہ نہیں اٹھائے. یہاں تک کہ اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہتے کہ وہ پیسے دے دیں، اور پھر جب ان کے پاس پیسے آ جاتے تھے تب وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لوٹا دیتے تھے. انفیکٹ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینہ آنے کے لیے اونٹ کی تیاری کر رہے تھے تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنڈیشن پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مدد لیے کہ وہ اس اونٹ کے پیسے ان کو لوٹا دیں گے. ٹھیک ہے؟ تو خیر، اب جب یہ جو مسجد کی جگہ خریدی گئی اس میں کچھ کھجور کے جھاڑ تھے جن کو وہاں سے نکال کر دوسری جگہ لگایا گیا، اور ساتھ ساتھ وہاں پر کچھ پرانے لوگوں کی خبریں بھی تھیں، تو ان لوگوں کو بھی وہاں سے نکال کر دوسری جگہ دفنایا گیا. اور پھر مہاجرین اور انصار کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل کر مسجد کو بنانے لگے. یہ جو مسجد بنائی گئی یہ اراؤنڈ 50 گز کی زمین پر تھی،
جس کے دیوار اینٹ سے بنائے گئے تھے اور اس کی چھت کھجور کے جو سوکھے برانچز تھے اس سے بنائی گئی تھی، اور اس کے فرش پر ریت اور کنکر بچھائی گئی۔ اس کے 3 دروازے تھے اور اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف ہی تھا، ٹھیک ہے۔ اور مسجد کے پاس ہی 2 حجرے بنائے گئے، ایک سودا رضی اللہ عنہا کے لیے اور ایک عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ان دونوں سے نکاح ہوا تھا، رائٹ۔ کہا گیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح مکہ میں ہی ہوا، لیکن ان کی رخصتی جو تھی وہ مدینہ آ کر ہوئی۔ تو اب جب مسجد بنائی گئی تو سب لوگ 5 وقت کی صلاح جماعت سے پڑھتے تھے، لیکن اب ان کی بس ایک ہی پرابلم تھی کہ ان کو صلاح کا وقت پہچاننا مشکل ہوتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایک گھنٹی کی طرح رکھیں، جیسے ہی وہ گھنٹی بجے گی تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، لیکن یہ کرسچینز کو امیٹیٹ کرنا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایڈوائس کو ریجیکٹ کر دیا۔ کیونکہ دیکھیے ہم مسلمانوں کو یا تو یہود یا تو نصرانی ان لوگوں کو امیٹیٹ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ان لوگوں کو امیٹیٹ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اور مشورہ دیا کہ کیوں نہ کسی انسان کو رکھا جائے جو لوگوں کو پکار کر بتائے گا کہ وقت ہو گیا ہے صلاح کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ ٹھیک لگا۔ پھر کچھ وقت بعد ایک انصار جس کا نام تھا عبداللہ بن زید، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں انہوں نے اذان سنی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی، اور انہوں نے عبداللہ بن زید سے کہا کہ وہ بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کے الفاظ سکھائے، اور بلال رضی اللہ عنہ اس وقت سے مؤذن کی طرح اپوائنٹ کیے گئے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ بلال رضی اللہ عنہ کی آواز بہت ہی میٹھی تھی، جب وہ اذان دیتے تھے تو وہ بہت خوبصورت آواز میں اذان دیتے تھے۔ تو اس طرح بلال رضی اللہ عنہ اسلام میں پہلے مؤذن بنے، ٹھیک ہے۔ اب جب عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اذان سنی تو انہوں نے بھی کہا کہ میں نے بھی اس کو خواب میں سنا تھا۔ تو اس طرح مسلمان جو تھے وہ اذان کی آواز سن کر صلاح کے لیے وقت پر آ جاتے تھے۔ اچھا، تو اب جو جگہ مسجد نبوی کے ممبر سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی جگہ تھی، اس کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں روضہ من ریاض الجنہ، یعنی یہ ایک گارڈن جو جنت کے گارڈنز میں سے ہے۔ وہ پوری جگہ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی جو ممبر تھی، وہاں سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے تک جتنی بھی جگہ تھی وہ پوری اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ روضہ من ریاض الجنہ، روضہ کا مطلب ہے کہ گارڈن، اور اس کا پلورل ہے ریاض یعنی گارڈنز، تو اس لیے اس جگہ کو کہتے ہیں کہ وہ جنت کا ایک گارڈن ہے۔ تو اب یہ جو مہاجرین تھے، کیونکہ یہ لوگ اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر آ گئے تھے، رائٹ، تو انصار نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو وہ مدد کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور ایسی مدد کہ وہ اپنا سب کچھ ان کو دینے کے لیے تیار تھے۔ یہاں تک کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ لوگ یعنی جو انصار ہیں ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرہ کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا گیا ہے اس کی وہ حاجت تک نہیں رکھتے اپنے دلوں میں، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے آپ پر سے زیادہ ترجیح ان لوگوں کو دیتے ہیں جو ہجرہ کر کے مدینہ آئے، رائٹ، یعنی جو مہاجرین تھے۔ تو اس لیے اب انصار جو تھے وہ لوگ آؤٹ آف دا وے جا کر مہاجرین کی مدد کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنا سب کچھ مہاجرین کو دینے کے لیے تیار تھے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے 45 لوگ تھے، ان کو انصار کی فیملی سے اسائن کیے، ٹھیک ہے، ایک ایک انصار کی فیملی سے اسائن کیے، یعنی کہ ہر ایک انصار کی جو فیملی تھی وہ ایک ایک مہاجرین کو اپنے گھر میں اپنی فیملی ممبر کی طرح رکھے گی۔ کیونکہ ان مہاجرین کے پاس کچھ نہیں تھا تو اس لیے انصار ان کی ذمہ داری اٹھائے اور ان کو اپنے گھر والوں میں شامل کر لیے۔ یہ لوگ اس حد تک ان لوگوں کی مدد کرتے تھے کہ چاہے ان کے پاس کچھ نہ رہ جائے پھر بھی یہ لوگ اپنا سب کچھ مہاجرین کے لیے قربان کر دیتے تھے، یہاں تک کہ ان کے بہت قیمتی جو کراپس تھے، جو کھجور کے گرووز تھے، ان میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ لوگ اپنا آدھا حصہ مہاجرین کے نام کر دینا چاہتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے روکا۔ تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ کم سے کم مہاجرین کو ان کے پاس آ کر ان کے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے اجازت مل جائے، تاکہ جو پروفٹس آئیں وہ لوگ یہ مہاجرین سے شیئر کر لیں۔
اس کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دی۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سب کے ساتھ عدل کرنے والے تھے، نہ انہوں نے اپنے لیے کبھی کسی سے فائدہ لیا نہ کسی اور کے لیے، جبکہ انصار خود ہی مہاجرین کے لیے اپنے آدھے کھجور کے کھیت دے دینا چاہتے تھے، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا کیونکہ وہ ان کی محنت کی کمائی تھی، اس لیے انہوں نے اس کے لیے منع کر دیا اور اس بات پر راضی ہوئے کہ مہاجرین ان کے ساتھ کھیتوں میں جا کر کام کر سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں اور اپنی روزی روٹی کما سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دوسری طرف جو مہاجرین تھے وہ لوگ بھی انصار کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے تھے، جیسے کہ سعد بن ربیعہ جو بہت پیسے والے انصار تھے، ان کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف کو پیر کیا گیا، یعنی عبد الرحمن بن عوف کی ذمہ داری سعد بن ربیعہ کو دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اب سعد بن ربیعہ اپنے مال میں سے آدھا مال عبد الرحمن بن عوف کو آفر کیے، اور صرف مال ہی نہیں بلکہ ان کی 2 بیویاں تھیں، تو انہوں نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ تمہیں ان دونوں میں سے جو پسند ہے بتا دو، میں ان کو طلاق دوں گا اور تم اس سے نکاح کر لو۔ اب جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی اور انہوں نے ان کو منع کر دیا، انفیکٹ انہوں نے یہ جواب دیا کہ مجھے بس آپ یہاں سے بازار کا راستہ بتا دو، میں اور کچھ نہیں چاہتا۔ تو دیکھیے یہاں پر عبد الرحمن بن عوف بھی سعد بن ربیعہ کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے تھے، جبکہ سعد بن ربیعہ نے ان کو اپنا آدھا مال آفر کر دیا تھا، اپنی ایک بیوی کو بھی آفر کیا تھا، لیکن پھر بھی عبد الرحمن بن عوف نے ان کو منع کیا، اور وہ اس کے بدلے کیا کیے، وہ بازار گئے اور اپنی محنت سے اپنے ہاتھوں سے اپنی روزی روٹی کمائی، اور کچھ وقت بعد جب ان کے پاس کچھ پیسہ آیا تو انہوں نے انصار کی کسی لڑکی سے نکاح کیا۔ ٹھیک ہے، تو ایسی تھی مہاجرین اور انصار کی محبت ایک دوسرے کے لیے، جس کی محبت کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سیشن کو ہم یہیں روکیں گے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں آگے بات کریں گے کہ اور مدینہ میں کیا کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔